अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह इस पेज को ख़त्म करेंगे और 2 आयतें हैं इंशाल्लाह उनको हम देखेंगे। अच्छा, आज की जो पहली आयत है ना, वो अगर आप जब इसका तर्जुमा देखेंगे और आपको ऐसे लगेगा कि कोई चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। बात हो रही है लिल फ़ुक़राई। क्या मतलब होता है फ़ुक़रा के लिए। फ़क़र कहते हैं तंगदस्ती को। जब इंसान बहुत ज़्यादा गरीब होता है, मोहताजी होती है, खाने पीने के लाले पड़े होते हैं, वो जो कंडीशन होती है ना उसको फ़क़र कहते हैं। और जो उस कंडीशन में होता है उनको कहा जाता है फ़ुक़रा, जिनको हम आम ज़ुबान में फ़कीर कहते हैं। फ़कीर की जमा है फ़ुक़रा। अब अल्लाह ताला उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। 5 पॉइंट्स हैं जो उन फ़ुक़रा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन बात शुरू हो रही है लिल फ़ुक़रा, यानी कि उन फ़ुक़रा के लिए। उन फ़ुक़रा के लिए जो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। 5 पॉइंट्स हैं जो उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्या? तो एक बात थोड़ी सी मिसिंग लगती है कि उनके लिए क्या बात है। तो यहाँ पे जो मुफस्सरीन हैं और जो उल्मा हैं उनका ख़्याल है कि चूँकि बात हो रही है ख़र्च करने की और बात हो रही है सदक़ात की, तो यहाँ पे सदक़ात के लिए कहा जा रहा है कि वो सदक़ात किसके लिए होने चाहिए। यानी जो तुम ख़र्च करोगे अल्लाह की राह में, वो तुम्हें किन लोगों पर ख़र्च करना है, ये उन लोगों का ज़िक्र है। लिल फ़ुक़रा, ये कि तुम्हारे सदक़ात जो हैं वो लिल फ़ुक़रा। तो ये बात हमेशा याद रहें कि ये वाली आयत में शुरू में सदक़ात का जो वर्ड है वो महज़ूफ़ माना गया है यहाँ पे, या वो तमाम चीज़ें जो तुम खर्च करते हो वो किसके लिए हों? लिल फ़ुक़रा, वो फ़ुक़रा के लिए हों। अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको किन 5 पॉइंट्स के थ्रू उनको डिस्क्राइब किया है, उनको किस तरह से उनका तारुफ़ करवाया है हमें कि फ़ुक़रा कौन होते हैं। अल्लज़ीना, वो लोग जो उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में घेर लिए जाते हैं। अल्लाह की राह में यानी कि वो कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं कि अल्लाह की राह में कि वो उनको अपने बारे में सोचने का या अपनी घरेलू ज़िंदगी या जो ख़र्च है उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। तो ऐसे लोग जो हैं वो फ़ुक़रा होते हैं, हाजतमंद होते हैं, मिस्कीन कहा जा सकता है उनको, कि ऐसे लोग जो अल्लाह के रास्ते में घेर लिए जाते हैं। उख़्सिरू फ़ी सबीलिल्लाह, उख़्सिरू जो घेर लिए गए, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। तो वो जैसे कैदी हो गए, या जैसे अच्छा काम करते हुए या कोई गलत काम नहीं कर रहे थे लेकिन किसी भी वजह से वो घेर लिए गए और उनको कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि वो ज़्यादा काम कर सकें। तो नंबर 1 तो ये वो लोग हो गए। नंबर 2, ला यस्ततीऊन दरबन फिल अर्द। ला यस्ततीऊन, देखिए अब बीच में कोई स्टॉपिंग साइन नहीं है। ये तमाम फ़ुक़रा ही की डिस्क्रिप्शन है। ये नहीं है कि ये अलग अलग है। ये तमाम चीज़ें एक बंदे में भी हो सकती हैं, ये तमाम चीज़ें अलग अलग हमें नज़र आ सकती हैं। तो ये पूरी आयत एक ही आयत है, लेकिन इसको आसानी से याद करने के लिए इनको अलग अलग पॉइंट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है कि अल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह पहले नंबर पे हो गया कि वो लोग अल्लाह के राह में घेर लिए जाते हैं। ला यस्ततीऊन दरबन फिल अर्द। अब दरबन फिल अर्दी क्या है? ये चलने फिरने के लिए आता है कि वो ज़मीन में दौड़ धूप नहीं कर सकते, वो ज़मीन पर चलने फिरने की ला यस्ततीऊन, उनमें इस्तिताअत नहीं होती। यानी कि उनमें इस्तिताअत नहीं होती कि वो अपने लिए ज़मीन में दौड़ धूप करके अपने लिए कोई रिस्क कमा सकें। ठीक है, जैसे कोई हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, किसी हादसे में मफलूज हो जाते हैं, तो ऐसे लोग जिनमें ताकत नहीं होती ज़मीन में अपने लिए रिस्क हासिल करने की, तो दौरबन फिल अर्दी का हमेशा जहन में रहे कि ये है कि ज़मीन पे चल फिर के जो काम करते हैं, रोज़ी कमाना, कसब करने के लिए, माश के लिए घर से बाहर निकलना, एक जगह से दूसरी जगह कमाना, ये उनमें उसकी इस्तिताअत नहीं होती है। ला यस्ततीऊन दरबन फिल अर्द। तो ये आपको ये भी समझ आ गई कि कौन होते हैं फ़ुक़रा, कौन होते हैं हाजतमंद। उनमें के ये 2 पॉइंट्स हमने देख लिए। तीसरा पॉइंट ये है कि यहसबुहुम, समझते हैं उन्हें, अल जाहिलु, कौन समझते हैं?
کون سمجھتا ہے؟ الجاہل، ایک جاہل شخص۔ جاہل کون ہوتا ہے؟ اب یہ کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے۔ جاہل ہوتا ہے جو کم علم ہوتا ہے، جس کو تھوڑا کم نالج ہوتی ہے، اس کو جاہل کہا جاتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے؟ تو جاہل جو لوگ ہیں یا جو ایک کم علم شخص ہے، وہ حساب لگاتا ہے یا وہ سمجھتا ہے، انہیں، کنہیں؟ الفقراء کی بات ہو رہی ہے، انہیں سمجھتا ہے کیا؟ اغنیاء۔ اغنیاء کہتے ہیں، غنی کی جمع ہوتی ہے اغنیاء۔ غنی کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا، جو سیلف سفیشینٹ ہوتے ہیں۔ تو جو کم علم ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، وہ انہیں سمجھتے ہیں اغنیاء من التعففی۔ یہ ریزن بتائی جا رہی ہے کہ کس وجہ سے وہ انہیں اغنیاء سمجھتے ہیں، من التعففی۔ تعفف کہا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی چیز جو ناپسندیدہ ہے نا وہ نہ کرنا، یعنی کہ جیسے ہوتی نا خودداری، ایک شخص اتنا خوددار ہے کہ وہ نہیں مانگتا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جب اپنی خودداری کو شو کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں مانگ رہے ہوتے، وہ مطالبہ نہیں کر رہے ہوتے، تو جو جاہل ہیں، جو کم علم لوگ ہوتے ہیں، وہ انہیں اغنیاء سمجھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے ارد گرد جس کو ہم کہتے ہیں نا سفید پوش طبقہ، کہ وہ ان کے پاس گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہوتا، لیکن وہ نہیں شو کرتے، نہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ کسی کے سامنے مانگتے ہیں، نہ اپنی حاجت کسی سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہوتے ہیں فقراء، کہ ان کو پہچانتا ہے ایک جاہل، ان کو گمان کرتا ہے ایک جاہل، یا ان کو سمجھتا ہے ایک جاہل، اغنیاء سمجھتا ہے، ان کو غنی سمجھتا ہے ان کی خودداری کی وجہ سے۔ تعفف کہتے ہیں خودداری کو، یعنی کہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے، جو وہ اتنا سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے ان کے اندر، یا اتنا وہ ڈگنیفائڈ ہوتے ہیں کہ جو جاہل ہے وہ ان کو غنی سمجھ لیتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے تعریفہم بسیماہم۔ تعریف، تم پہچان لوگے انہیں، یا تم پہچانو انہیں، بسیماہم، ان کے چہرے سے۔ کیسے کوئی شخص ہم چہرے سے کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اگر آپ ایک کھاتا پیتا بچہ دیکھیں اور ایک غریب اور بھوکا بچہ دیکھیں، تو آپ کو ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا کہ کون بھوکا ہے اور کون کھاتا پیتا ہے نا؟ تو یہ ہے کہ آپ اگر ان کے چہرے کو غور سے دیکھیں گے نا، تو آپ کو ان کی حالت کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ بہت چھوٹی سی ایک لائن میں دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم ان کو کیسے پہچان سکتے ہو۔ ادروائز جو جاہل ہیں، جو کم علم ہے، وہ تو ان کو غنی سمجھ کے بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ خود منہ سے مانگ نہیں رہے، ان اتنے خوددار ہیں کہ وہ ان کو، جو جاہل لوگ ہیں وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو غنی ہے۔ لیکن تم انہیں پہچان لوگے ان کے سیماہم، ان کی نشانی، چہرے کی جو نشانی ہوتی ہے نا، چہرہ دیکھ کے جو پہچان لینا، اس کو کہتے ہیں سیما۔ سیماہم، ان کی نشانی، ان کے چہرے کی نشانی کے ذریعے سے، تعریفہم، تم انہیں پہچان لوگے۔ اور پانچویں بات کیا ہے؟ لا یسألون، وہ نہیں سوال کرتے۔ سوال کرنا ہوتا ہے نا، ایک تو پوچھنا ہوتا ہے نا، کہ کسی سے کوئی سوال پوچھنا، دوسرا سوال کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، کسی کو اپنی حاجت بتانا کہ مجھے کچھ دے دیجئے، تو وہ ایسا نہیں کرتے۔ لا یسألون، وہ سوال نہیں کرتے۔ یسألون الناس، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ الحافا، کس حالت میں؟ یہ حال ہے، تو حال ہے الحافہ۔ الحافہ کہتے ہیں، لحاف، آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا، لحاف کیا ہوتا ہے؟ جس کو، جو ہم رضائی ہوتی ہے جو اوڑھ لیتے ہیں، چپک جاتی ہے نا ہمارے ساتھ، سردیوں میں ہم جب لحاف اوڑھتے ہیں تو وہ لحاف ہمارے ساتھ چپک جاتا ہے۔ تو الحاف کا مطلب ہوتا ہے لپٹ جانا، لپٹ جانے کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے الحافہ، کہ وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک ان کی کیٹیگری ان کی بتا دی گئی کہ فقراء ایسے ہوتے ہیں، ان کو پہچاننا ہے ہم نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہی کے لیے ہیں تمہارے صدقات، جو کچھ تم خرچ کرو وہ للفقراء کے لیے ہو۔ کون؟ جو کہ اللہ کی راہ میں گھیر لیے گئے، جو زمین میں چل پھر کر اپنے لیے روزی تلاش نہیں کر سکتے، ان کو ایک جاہل شخص
سمجھتا ہے کہ وہ غنی ہے ان کی خودداری کی وجہ سے، اور تم ان کو ان کے چہرے سے پہچان لو گے، وہ لوگوں سے چپک چپک کر سوال نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 پوائنٹس ہم نے ذہن میں رکھ کے اس آیت کو یاد رکھنا ہے۔ اور ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں تیسری بار اسی پیج میں ہم تیسری دفعہ اس طرح کی ایک آیت پڑھ رہے ہیں کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، جو کچھ بھی تم انفاق کرتے ہو یعنی خرچ کرتے ہو، خیرن من خیرن یعنی کہ بھلائی میں سے، مال میں سے جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ پہلی آیت جو اس پیج کے شروع میں تھی اس میں تھا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو نفقہ میں سے یا کوئی نظر بھی تم مانتے ہو تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ پھر ہم نے اس سے نیکسٹ آیت میں بھی یہی پڑھا تھا، چاہے چھپ کے دو یا اعلانیہ دو، اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے، ما تنفقوا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز، صدقے کی کوئی بھی چیز ہماری جیب سے نکلتی ہے اللہ اس سے واقف ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک بات آپ کو خوف بھی دلاتی ہے کہ آپ کوئی غلط عمل نہ کرنے پائیں، اور آپ کو ایک ہوپ بھی دلاتی ہے کہ بے شک میرا یہ عمل کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے دنیا میں کوئی ریوارڈ نہیں مل رہا، لیکن میرا رب، میرا اللہ اس سے واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت لائن ہے، یہ ان کو انفاق فی سبیل اللہ میں آپ بار بار دیکھیں گے کہ اللہ وہ جانتا ہے، جو کچھ بھی تم خیر میں سے خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں، پھر اسی طرح سے وہی بات کنکلیوڈ، اور یہ آخری آیت ہوگی انشاءاللہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، اور نیکسٹ انشاءاللہ لیسن سے ہم ربا کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے۔ تو اب بات کیسے شروع ہوئی؟ الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اپنے مال خرچ کرتے ہیں، میں سے نہیں کہا، من اموالہم نہیں کہا، اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ ہر طرح کا خرچ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، مال کو خرچ کرنا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، میم ہے، میم کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پہ اخفا شفوی ہوگا، تو غنہ کریں گے تھوڑا سا، اموالہم باللیل والنہار، جو رات اور دن، اللیل کہتے ہیں رات کو، النہار کہتے ہیں دن کو، جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات دن، سرًا وعلانیةً، چھپے ہوئے بھی، چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلان کر کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ یاد ہے نا ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا پچھلے لیسن میں کہ اگر تم اس کو ظاہر کر دو، ان تبدو الصدقات، تو وہ بھی اس میں بھی نعمت ہے۔ تو چھپ کے اور اعلانیہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی فیمس ایک جملہ جو اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ، یہ میں ہمیں چوتھی دفعہ آ رہا ہے سورہ بقرہ میں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ بہت ہی ایک ایسا اجر ہے جس کو بتایا نہیں جا رہا، صرف یہ بتا دیا کہ وہ اللہ کے پاس ہے، وہ تمہارے رب کے پاس ہے۔ جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں اپنے مال میں سے، اگر دن رات خرچ کر رہے ہیں، چھپے ہوئے اور اعلانیہ خرچ کر رہے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا، اور وہی بات ہے نا کہ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو چیز آنے والی ہے، فیوچر کی کا خوف ہوتا ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور حزن و ملال اور غمگین انسان کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ جو پیچھے گزر گئی، یعنی کہ پاسٹ کے لیے ہوتا ہے۔ تو نہ ان کو آگے آنے والی چیز کا کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی ان کو پیچھے سے جو پاسٹ میں غلطیاں ہوئیں ان کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت یہ ایک کنکلوژن ہے انفاق فی سبیل اللہ کی آیتوں کی۔ تو آئی ہوپ یہ 2 آیتیں بھی آپ کو ایزی لگیں گی، ان کو 5 پوائنٹس کو بار بار زبان سے ادا کیجئے، انشاءاللہ یہ جلدی یاد ہو جائیں گی۔ کوئی نیا ورڈ، تعفف ایک ورڈ ہے نیا، تعریفہم بسیماہم ایک نیا ورڈ ہے، الحافہ ایک نیا ورڈ ہے، یہ ضرباً فی الارض
اخسروا، یہ کچھ ورڈز ایسے ہیں جو شاید آپ پہلی دفعہ اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو بار بار ان کو سمجھ کے ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے میننگز کو جب یاد رکھیں گے انشاءاللہ تو یہ آیتیں بہت جلدی یاد ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی دیکھیے گا کہ فلہم کب آتا ہے، ولہم کب آتا ہے، صرف خالی لہم کب آتا ہے، تو یہ آپ نے اس لائن کو جو ہے نا اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ پچھلی جو 3 آیتیں تھیں وہ کون سی تھیں، اور یہ چوتھی آیت ہے کہ جس میں یہ والا فریز یوز ہوا ہے لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو انشاءاللہ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔